मसीह मेरे अजीज भाई और बहनों, आप सबको आमद का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने आमद के दूसरे इतवार की मोमबत्ती रोशन की है और इस दूसरी मोमबत्ती को हम ईमान की मोमबत्ती कहते हैं। किसकी मोमबत्ती कहते हैं? ईमान की मोमबत्ती हमने रोशन की है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ईमान क्या है, शाबाश, क्या है ईमान? हाँ, ईमान अनदेखी चीज पर यकीन करना और शाबाश भरोसा, शाबाश, मिलते जुलते अल्फाज हैं। हमारा ईमान क्या है? चले आसान करता हूं, मसीही ईमान क्या है? हम करते हैं ना, मैं रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं ना, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यस्सु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो क्या हुआ? वो रूह कुदरत की कुदरत से इंसान बना, कमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। मैं फिर करता हूं, मैं ईमान रखता हूं किस पर? रूह कुदस पर। पाक कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी में आमीन। मसीही लोग इस चीज पर ईमान रखते। कभी आपने इस ईमान के बारे में सोचा कि मैं किन किन चीजों पर ईमान रखता हूं? खुदा पर ईमान, उसके बेटे पर ईमान, पाक रूह पर ईमान, यानी आप सब ने सही कहा कि पाक तसलीस पर। और जब आप ये पाक तसलीस की बात करते हैं, जिस पर आप ईमान लाते हैं, मैं कई दफा इस बात का जिक्र कर चुका हूं, मेरी जाती किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, लेकिन ईमानी इख्तलाफ जरूर है उन तमाम कलीसियाओं से जो खुदा का नाम और खुदा का काम और खुदा से दुआ या उसकी इबादत करते वक्त पाक तसलीस को अपने जिस्म पर नहीं उतारते, जो सलीब का निशान नहीं बनाते। ऐसी इबादत में शामिल होना, ऐसी दुआ में शामिल होना, ऐसे मजमे में बैठना, अंग्रेजी जुबान में से कहते हैं इनवैलिड, ये काबिले कबूल नहीं। वो मसीही ही नहीं है जो अपनी नमाज, इबादत और किसी भी मजमे में, किसी भी काम के आगाज में पाक तसलीस को अपनी जिंदगी का अव्वलीन दर्जा ना दे। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आप अगर दूसरे लोगों की इबादत में शामिल होना चाहते हैं तो 100 दफा शामिल हो, लेकिन जब आपको महसूस हो कि वहां पर पाक तसलीस को सरेआम बताया, सिखाया और जाहिर नहीं किया गया, तो उस इबादत में बैठना आपके लिए बाइसे शर्मिंदगी। कि जो मसीह को मानता नहीं, पाक तसलीस को मानता नहीं, जुबानी जरूर कह सकता है कि आओ जी खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से, लेकिन जाहिर करना भी मसीहियों के ईमान की बुनियादी इकाई है पाक तसलीस। अगर आप किसी गैर मसीह से पूछें कि आपका कलमा क्या है, तो वो फौरन आपको जवाब देगा
کہ میرا کلمہ کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لفظ استعمال کرے گا الحمدللہ، خدا کا شکر، خدا کی تعریف ہو کہ میں اس کلمے پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور مسیحیوں کا یہی کلمہ ہے۔ مسیحیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو اسے کہیں باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھنے والا مسیحی ہوں اور میں مسیحیت کو مانتا ہوں۔ دوسرا، خدا بیٹا یعنی خداوند یسوع مسیح، یہی پڑھتے ہیں نا رسولوں کے عقیدے میں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، اور دوسرا یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ ہم مسیح پر ایمان لاتے، غیر قومیں مسیح پر ایمان اس نیت سے نہیں لاتے کہ وہ خدا کا بیٹا اور خود خدا انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک نبی ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک عام شخص ہے جو دنیا میں پیدا ہوا۔ لیکن ہم بتاتے ہیں کہ ہم تب تک مسیحی نہیں ہیں جب تک ہم اس بات کو نہ مان لے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ اور وہ کیسے ہمارا خداوند ہے کہ وہ روح القدس کی مدد سے پیٹ میں پڑا، کماری ماں سے پیدا ہوا، اور اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا اور برزخ میں اترا، اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ اور آج جب کلام آپ سنتے ہیں تو اس کلام میں عدالت کا ذکر ہے، عدل کا ذکر ہے، انصاف کا ذکر ہے کہ خدا ہمارا انصاف کرے گا، خدا ہماری عدالت کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کا کلہاڑا درختوں کی جڑ پر رکھا ہوا ہے، بس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو توبہ کرے گا اس کے لیے کیا ہے کہ توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہے یوحنا اصطباغی۔ تو جو توبہ کرے گا اس کو وہ ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا۔ جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتا ہے۔ اور آج اسی کلام میں بپتسمے کا ذکر ہے، یوحنا اصطباغی کے بپتسمے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یوحنا اصطباغی بڑے صاف الفاظ میں پوری کلیسیا پر یہ عیاں کر دیتا ہے کہ اس کا بپتسمہ کیا ہے اور مسیح کا بپتسمہ کیا ہے۔ اگر نہیں تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ یوحنا اصطباغی کہتا ہے میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے، یعنی طاقتور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کی بھی لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ کس سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ، اور اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ بھوسے کو وہ اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ اور خدا آسمان کی بادشاہی کے لیے یوحنا اصطباغی کے ذریعے ہم سے کہتا ہے کہ توبہ کرو اور آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ نجات کون پائے گا اور بپتسمہ کس طرح ہمیں نجات میں داخل کر سکتا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پانی میں غوطہ لگانے سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ سمجھتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے غوطہ لے لیا۔ آپ ادھر بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں
تو یہ بپتسمہ دیتے ہیں، تو یہ تو توبہ کی نشانی نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس پوری سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ مل کر ہم نے غوطہ لے لیا ہوا ہے۔ لے بھائی غوطہ، میں بھی اس حق میں ہوں، آپ لے لیں، لیکن جو غوطہ لیتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں دوبارہ سے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ وہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے، نہ وہ حسد کر سکتا ہے، نہ وہ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کی چگلی کر سکتا ہے، نہ وہ زنا کر سکتا ہے، نہ وہ چوری کر سکتا ہے، نہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے، نہ وہ فریب کر سکتا ہے۔ وہ سراسر فرشتہ ہو جاتا جس نے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ اپنے سر کو پانی میں ڈبو لیا کہ میں آئندہ کے بعد اپنی کی ہوئی تمام خطاؤں سے معافی مانگتا ہوں، اب میں نیا انسان بن گیا ہوں، میں از سر نو پیدا ہو گیا ہوں، میرے اندر خدا نے ایک مستقیم روح پیدا کر دی ہے اور میرا دل پاک اور صاف ہو گیا ہے، دوبارہ گناہ کی گنجائش نہیں۔ اگر ایسی توبہ اور ایسا بپتسمہ آپ نے لینا ہے تو میں اس حق میں ہوں، آپ میرے ساتھ کسی وقت ہرنوئی میں جائیں تو میں آپ سب کو باری باری اسی نیت کا بپتسمہ دوں گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ بچائے جا سکتے، پانی میں غوطہ لینے سے آپ بچائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر علامتی بات نہیں ہو رہی۔ یوحنا اصطباغی علامتی بات نہیں کر رہا، یوحنا اصطباغی آپ کے اندر آپ کی روح کی بات کرتا ہے کہ روح جو مسیح کو قبول کرتی ہے اس کو بپتسمہ خداوند یسوع مسیح دے گا، اور وہ پانی کا بپتسمہ ہمیں ضرور، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو بپتسمہ یافتہ ہیں وہ بپتسمہ دوبارہ لے لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں آج کل این جی اوز کام کرتی ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں ایک این جی او بنا کر۔ مذہب دنیا میں ایک ایسا پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے کہ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ اپنا پیسہ کما سکتے۔ وہ وہاں پر جاتا ہے اور انہی لوگوں کو جو مسیح کو پہلے سے قبول کر چکے ہیں کسی نہر یا کسی کھال کے اندر غوطہ دیتے ہوئے ان کی تصویریں کھینچتا۔ اور جب میں نے فیس بک پر اس کی تصاویر دیکھی تو میں تو اپنے اس علاقے کے خواتین کو جانتا تھا، جیسے آپ میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کی بے حرمتی، کہاں گئی ان مردوں کی غیرت جو اپنے گھروں میں عورت کے سر پر دوپٹہ اتر جانے سے اس پر غصہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک غیر مرد ایک کھلے عام سرے عام نہر کے اندر ان کو بپتسمہ دیتا ہے اور ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر چڑھا دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھی، لیکن وہ جب میں نے دیکھی تو میں نے وہ تصاویر اتاری اور پھر میں ان کے خاندانوں میں لے گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھے، یہ ہے آپ کا ایمان اور یہ ہے نشر کرنا۔ چلے آپ نے بپتسمہ دے بھی دیا، کوئی غلط بات نہیں، لیکن تصویریں کھینچنے اور ویڈیو بنانے کے مقصد کو آپ سمجھتے کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مطلب ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ وہ سروٹ سمجھتے ہیں نا، سروٹ کے پیچھے سے آدمی موبائل لے کر ویڈیوز بناتا ہے اور وہ چھپ کر بتاتا ہے جی آج ہم نے فلاں کلیسیا میں اتنے لوگوں کو مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا۔ بپتسمہ کن کو دیا جاتا ہے؟ اب بتائیے مجھے، کن کو دیا جاتا ہے بپتسمہ؟ رسولوں نے بپتسمہ کس کو دیا؟ غیر قوموں کو، جو مسیح کو نہیں پہچانتے تھے، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا انہیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بپتسمہ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے سے ہی آپ غیر قوم ہیں، مسیح کی پہچان نہیں ہے، آپ کو مسیح کو مانتے نہیں ہیں، اور
दुनिया के सामने आपको गैर कौम, हिंदू, सिख, पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट करके कि ये वो लोग हैं जो सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में रहते हैं, और ये जनूबी हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहते हैं, यहां पर इन गैर कौम लोगों को हम मसीहत में शामिल कर रहे हैं बपतिस्मा देकर। तो बाहर जो लोग पैसे बेचते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं और इसलिए इन्हें पैसों के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, और वो वहां से पैसे बेचते हैं और इस वजह से आपके नाम पर वहां से पैसे आते और उनका निजाम चलता है। समझ आई बात की कि नहीं? तो रूहानी तौर पर इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि उसका छाज उसके हाथ में। फिर ईमान की फिर बात है। फिर हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं किस पर? रूहुल कुदस पर। किस पर ईमान रखते हैं? रूहुल कुदस यानी पाक रूह पर। मैं बाजू का समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि खुदा का पाक रूह मेरे जिस्म के अंदर आए। इंसान होते हुए मुझसे भी गलतियां होती हैं, शायद मैं भी झूठ बोलता हूं, मैं भी किसी के खिलाफ बात करता हूं। तो आप आम इंसान जो हर रोज अपनी गलतियां और खताएं करते हैं, खुदा को नाराज करते हैं, आप पाक रूह को कैसे पा सकते हैं? पाक रूह का मतलब पाक तस्लीस का तीसरा शब्द कि खुदा उन्हीं लोगों के अंदर आता है जो खुदा की तरह पाक है। और उसके बाद रूहुल कुदस पर, और उसके बाद एक क्या है? पाक कैथोलिक कलीसिया। ईमान रखते हैं कि नहीं रखते? शाबाश बताइए, रखते हैं। तो खुदा अपने कलाम ही में फरमाता है कि पाक कैथोलिक कलीसिया के साथ बेवफाई, खुदा के साथ बेवफाई। क्यों ऐसी बात उसने की खुदावंद ने? क्योंकि मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में उसने कहा, जब उसने पतरस को यह कहा कि तू चट्टान है, तू पत्थर है, तू कैफा है, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अल्फाज क्या है कि मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। इसका मतलब कि आसमान में दाखिल होने के लिए आपको कैथोलिक कलीसिया का हिस्सा होना लाजमी। जब आप इस कलीसिया से बेवफाई कर जाएंगे, इसको छोड़ जाएंगे, किसी और कलीसिया में दाखिल हो जाएंगे, तो मरने के बाद खुदावंद के कलाम के मुताबिक आपको हमेशा की जिंदगी में दखल नहीं मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ना मेरे अल्फाज है, ना किसी फादर के, और ना किसी पोप के। खुदावंद खुद अपने कलाम में इस बात का इजहार करता है कि इंसान के जरिए उसने हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का इख्तियार दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि कैथोलिक कलीसिया फादर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कैथोलिक कलीसिया पोप होता है। इसका मतलब यह नहीं कैथोलिक कलीसिया बिशप होता है। कलीसिया अंग्रेजी जबान में इसे चर्च कहते हैं, और अगर उसका तर्जमा किया जाए ग्रुप ऑफ फेथफुल पीपल, लोगों की बात की जाती। तो जब आप ये कहते हैं कि कैथोलिक चर्च, इसका मतलब कैथोलिक चर्च आपके ज़हन में आता है फादर, सिस्टर, बिशप और पोप। ये कैथोलिक चर्च नहीं है। ये कैथोलिक चर्च में खिदमत करने वाले लोग हैं। कैथोलिक चर्च लोग हैं, आप हैं। कैथोलिक कलीसिया कौन है? आप हैं। और जिसकी बुनियाद खुदावंद ने रखी वो फादरों की, बिशपों की और पोपों की नहीं रखी, उसने आप लोगों की बुनियाद रखी है मुकद्दस मत्ती उसके 16वें बाब में। तो अपने आप में फख्र महसूस करें कि आप यीशु की बनाई हुई कलीसिया के मेंबरान और उसकी बनाई हुई कलीसिया के खादम। किसी भी कलीसिया का बानी सिवाय कैथोलिक चर्च के यीशु मसीह नहीं है। हर कलीसिया का अपना एक बानी, फाउंडर है, जो बनाने वाला है। ये वाहिद कलीसिया है जिसको यीशु मसीह ने आज से 2023 साल पहले बनाया। तो पाक कैथोलिक कलीसिया जिसमें आपने शामिल होना है। तो जब नजात की बात होगी
کہ یہ فادر جو آپ کو یہاں پر تعلیم دے رہا ہے، اگر یہ بھی مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتا، اس کا بھی داخلہ خدا کی بادشاہی میں ممنوع ہے، یہ بھی نہیں جا سکتا۔ پوپ خدا کی تعلیمات کے مطابق نہیں چل رہا، اس کی تعلیم نہیں دے رہا، پوپ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بشپ اگر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتا، وہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ بندہ اور بندی، ایماندار عورت ہو یا مرد ہو، جو انسان ہے، خدا کی بتائی ہوئی راہ پر نہ چلے، خدا کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے فادر، سسٹر، بشپ، کارڈینل، پوپ اور عام مومنین سب ایک ہی طریقے سے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ایمان ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ خداوند کا کلام یہاں پر کہتا ہے، یوحنا استباغی کہتا ہے کہ اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ آپ کے اعمال آپ کے آڑے آئیں گے۔ اور اس کے بعد پاک کیتھولک کلیسیا کے بعد کس پر ایمانت ہے پاک کیتھولک کلیسیا؟ مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی میں۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ ایمان سے شروع کیا، تو ایمان پر غور کریں کہ آپ لوگ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آپ پاک کیتھولک کلیسیا اور اس کے قوانین کو نہیں مانتے، تو آپ، اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ اور اس کی بنائی ہوئی کلیسیا کے انکاری۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہی پڑھنی، ہم نماز پڑھتے، تو آپ صرف آج اپنے ذہن پر تھوڑا زور ڈالیے کہ اگر اس کلیسیا کے علاوہ آپ کسی اور کلیسیا میں عبادت کرنے جاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا؟ آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے نا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جانا ہے، لیکن کلام سے باہر نہیں۔ کلام سے باہر نہیں، کہ کلام میں یسوع مسیح یہ اختیار پطرس رسول کو دیتا ہے، اور پطرس کے بعد یہ 266واں پوپ ہے جو اس کی گدی پر بیٹھتا ہے، اور جب اس کا انتخاب کیا جاتا ہے تو سارے کا سارا اختیار اسی چرچ کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر کسی شخص کو اس کلیسیا سے بے دخل کر دیا جائے تو کہتا ہے سانوں کی فرق پہنتا ہے، کر دینے دے، ہمارے لیے بہت سارے آپشن ہیں، ہم کسی اور چرچ میں چلے جائیں گے، لیکن ضرورت صرف آپ کو آخری، جب آپ کی آخرت ہوگی وہاں پر آپ کو اسی کلیسیا کی ہوگی۔ جب تک کاہن آپ کو یسوع کے الفاظ ادا کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں کلیسیا کی طرف سے، یسوع کی طرف سے تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے وسیلہ سے سارے گناہوں سے آزاد کر رہا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ میں ہسپتال میں ICU DHQ ہے سرگودا میں، وہاں پر 2 ہفتے سے ان کا ایک پیشنٹ تھا جو وینٹیلیٹر پر تھا، اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، لیکن جان اس کی نکلے تو ہم اس کو چھوڑے نہ۔ اسی دوران خاندان والوں نے مجھے بلایا اور میں دعا کے لیے گیا، اور جب میں نے دعا کی، ڈاکٹر وہ مسیحی نہیں تھا، میرے پاس کھڑا تھا، میں نے اپنا دعا شروع کی، دعا کے بعد میں نے اسے سیکرامنٹ دیا، اور سارے گھر والے کھڑے ہیں، تو اچانک اس کی یہ زبان باہر نکلی، زبان نے لپیٹے لیے جیسے گھومتی ہے، اور لپیٹے لے کر اس کے حلق میں گئی، حلق میں جب گئی اور یہ اس کا ناک جو ہے یہ پھول گیا، اور پھر آنکھوں کے سامنے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے انسان کی جان نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کی سانس اسی ذریعے سے، یعنی پھر منہ کھلا اور یہ زبان لپیٹ کر اس کے سانس گلے کو بند کیا، اور پھر یہ سانس کھولی، اور پھر یہاں سے سانس بند ہوا، اس لیے پنجابی کے اندر فلانے دے ساہ نکل گئے،
تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ لوگ ایسا کیوں کہتے. ڈاکٹر جو MBBS ہے, اتنی بڑی بڑی اس نے ڈگریز حاصل کی ہیں, وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے فادر جی آپ 1 منٹ کے لیے میرے دفتر میں آ سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. چلا گیا. کہتا ہے کہ میں نے اپنی اتنی زندگی میں آج میں نے بھی یہ منظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگوں کی جان صرف اسی وجہ سے اٹکی ہوتی ہے کہ ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کر دیا جائے, ان کو ان کے گناہوں سے آزاد کر دیا جائے. اور یہ سچا اور حقیقی واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہی میں نے اسے کہا کہ برکت مسیح میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بخشتا ہوں اور تیری جان کو آزاد کرتا ہوں, یہ الفاظ کرتے ہی اس کی جان اس دنیا سے چلی گئی. تو یہ توبہ اور معافی کا ذکر. لیکن آپ اگر بغیر معافی کے, بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے نہیں کھلتے. اور اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, ہمیں بھی ان آمد کے ایام میں آپ نے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنا ہے. ایک اور صرف آخری بات جو پریکٹیکل ہے آپ کو کرنی. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک حکم دیا ہے, اس نے تو کئی حکم ایسے دیے, اس میں سے ایک اس کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو. ایمانداری سے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دشمن سے پیار کرتے ہیں. ہمارے دشمن وہ نہیں ہے جو انڈیا پاکستان کے بارڈر پر ہے, یہ بندوقیں لے کر ہم کھڑے. ہمارے دشمن کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے بہن اور بھائی, جنہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, جن کی موجودگی سے ہمیں غصہ آتا ہے, جن کی موجودگی سے ہمارے چہروں کی تبدیلی شروع ہو جاتی, جن کی موجودگی سے ہم جگہ چھوڑ دیتے. دشمن. اور خداوند ہمیں کہتا ہے کہ میں آیا ہوں کہ تم توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو توبہ کس چیز سے؟ آپ لوگ, آپ میں سے میرے سمیت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی تے گناہگار ہے ہی نہیں, ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ہم گناہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ, زنا کیا ہے تو اس کو ہم گناہ کہتے ہیں, چوری کی ہے تو اس کو ہم گناہ کہتے ہیں, قتل کیا ہے تو اس کو ہم گناہ کہتے ہیں. گناہ وہ ہے خدا کی نافرمانی, خدا کی حکم عدولی. خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کر کے وہی کیا جس کے لیے خدا نے انہیں منع کیا, یعنی حکم دیا, اور حکم کی حکم عدولی کر دی. خدا نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کہتے ہیں نہیں کرتے. آپ نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ نافرمانی, خدا کے حکم کی عدولی. خدا کو آپ ناچیز جان کر اپنی مرضی خدا پر مسلط کر رہے ہیں. تو خدا نے آدم اور حوا کی اس غلطی پر اسے اس زمین پر پھینک دیا. تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ خداوند کے حکموں کی عدولی کریں گے تو آپ تو زمین پر ہیں ہی, لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے. آپ شیطان اور شیطان کی بادشاہی میں جائیں گے کہ جو یسوع کے حکموں کی عدولی کرتا ہے ان کو وہ کیا کرے گا؟ بھوسے کی طرح آگ میں جھونک دے گا, اور وہ آگ بجھتی نہیں ہے, اور وہ آگ بجھتی نہیں ہے. اور اسی لیے خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے.
یہ 2 اتوار اور ہے، تیاری کے دن ہے، خدا سے دعا کرنے کے دن ہے کہ خدا میرے اندر ہمت، طاقت اور قوت پیدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کر سکیں، ہم ایک دوسرے کو قبول کر سکیں اور معاف کر سکیں۔ تو آج جب ہم عدل اور انصاف کی بات کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، آج اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہوگی کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے یا نا انصافی کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے یا نا انصافی کا ساتھ دینا ہے۔ تو معافی دینی اور معافی لینی، ایسٹر ہو یا کرسمس۔ اب آپ کے بھی کان پک گئے ہوں گے کہ فادر 3 سال ہو گئے احمدآباد میں ہر دفعہ یہی بات کہتا ہے، آج آ کے بات اس کی ختم ادھر ہی ہو جائے۔ اب میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ خدا کی بتائی ہوئی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اب مسیح کی تعلیم تو میں بدل نہیں سکتا، جب تک آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ ہر توار یہ ہوئی آندا ہے تو کوئی بات نہیں، اسی سنی نہ سنی کر دیتے۔ میں تو خدا کے سامنے سرخرو ہوں گا، خدا جب مجھ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے تجھے چنا اور لوگوں کے درمیان بھیجا اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو یا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے آپ ان کے ساتھ صلح کرو، تو کیا تو نے یہ پیغام لوگوں تک، کلیسیا تک پہنچایا؟ تو میں اپنا سینہ تان کر خداوند کے سامنے کہوں گا کہ خداوند میں نے تیرے کلام کی منادی کی، تیرے لوگوں تک یہ بات پہنچائی اور انہیں میں نے ظاہری طور پر بتایا کہ ایک دوسرے کو معاف کریں۔ پھر خدا آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے میرا کلام پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو؟ آپ کہیں گے جی میں ہر روز تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا، صبح اٹھ کر میں پاک کلام پڑھتا تھا، ہر روز بائبل پڑھے بغیر میں اپنے کام پر نہیں جاتا تھا، نہ جاتی تھی، شام کو میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کا ورد و تلاوت کرتا اور کرتی تھی۔ خداوند کہے گا بہت اچھی بات ہے۔ پھر خداوند کہے گا کہ کیا آپ جب چرچ جاتے تھے وہاں پر کسی کاہن نے آپ کو میرے کلام میں لکھی ہوئی باتیں پڑھ کر سنائی اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا؟ آپ کہیں گے جی فادر صاحب ہر اتوار ہی تقریباً یہی بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرو اور ایک دوسرے کو قبول کرو۔ پھر خداوند آپ سے تیسرا سوال پوچھے گا کیا آپ نے کلام اور کاہن کی بات پر عمل کیا؟ پھر وہاں پر آپ کا جواب دیکھنے یا سننے والا ہوگا، یا تو آپ سر جھکا دیں گے تو یا میری طرح سینہ تان کر خداوند کے سامنے کہیں گے ہاں خداوند میں نے آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے بھائی اور اپنی بہن کو معاف کیا۔ تو جب آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا سر شرمندگی سے جھکا ہوگا اور خداوند کہے گا اے ملاؤنو، اے شیطانو، میرے سامنے سے دور چلے جاؤ۔ کہاں پر؟ اس آگ میں جو آگ بجھتی نہیں ہے، جو آگ بجھتی نہیں ہے۔ تو آپ پھر کہیں گے خداوند ہم تو ہر اتوار گرجے آتے تھے، اتنے جوش کے ساتھ ہم نے تیری پرستش کی، ہم نے گیت گائے، ہم نے خیرات دی، ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے ہر وہ چرچ کا خوبصورت کام کیا جس کے لیے فادر نے ہمیں کہا۔ لیکن خداوند کہے گا یہ ظاہری چیزیں، دنیاوی چیزیں، تو نے اگر بھوکے کو کھانا کھلایا اور جو میرے کلام کے مطابق اپنے بہن یا بھائی کو معاف نہیں کیا تو ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لائق ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اپنے گہر کو کھتے میں جمع کرے گا یعنی ہمیشہ کی زندگی جنت میں، اور جو پھوسا ہوگا یعنی ہم جو توبہ کرنے والے لوگ اور اس کے کلام پر عمل نہ کرنے والے لوگ بھوسے کی طرح ہوں گے، یعنی اس سوکھی گھاس کی طرح ہوں گے جسے خدا آگ میں ڈال دے گا، اور اس کو آگ جلدی پکڑتی۔
تو اس لیے میں آج آپ سے پھر یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، رشتے داروں کو دیکھیں، اپنے پیار کرنے والوں کو دیکھیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ معاف کریں اور معافی دیں، معاف کریں اور معافی دیں اور صلح کریں۔ آخری بات، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ آپ کا دل اندر سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ خدا سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ مسیح آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنے اور ایمان میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح خدا